अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल इश्क मसीहा है दिल का लास्ट पार्ट आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है मुंतहा चौहान ने। तो आ जाइए लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जावियार इस बात से अनजान के उसकी माँ बेवा हो चुकी है, वो अपनी जगह पे खड़ा बुरी तरह लड़खड़ाया और साथ ही दीवार का सहारा लिया। सईदा बेगम ने उसके पास आते उसको रख के एक थप्पड़ रसीद किया कि वो होशो हवास में वापस लौटा। पथराई नजरों से माँ को देखा, जिनकी नजरों में हद दर्जे अजनबियत थी। अब क्या लेने आए हो? बल्कि आए ही क्यों हो? चले जाओ यहाँ से। सईदा बेगम ने उसे पीछे की जानिब धक्का दिया, लेकिन वो तो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। वो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मलाइका की रुखसती थी आज, इतना वो जानता था, लेकिन सफ़े मातम कैसे बिछ गया वो अभी भी अनजान था। मम्मा, जावियार ने इन्हें थामना चाहा कि सईदा बेगम ने उसका हाथ जोर से झटका। खबरदार जो मुझे मम्मा कहा, कोई रिश्ता नहीं अब तुमसे मेरा। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। सईदा बेगम रोते हुए चिल्लाईं। जवेरिया ने आगे बढ़ के उन्हें संभाला। सभी की आंखें अश्कबार थीं। अल्लाह का वास्ता है मम्मा, ऐसा ना बोलें। आप मेरे लिए कुछ नहीं हूं, मैं तुम्हारी। सईदा बेगम ने सख्ती से उसकी बात काटी। अगर तुम्हें जरा भी एहसास होता तो तुम यहाँ होते। बहन की शादी थी, उसकी रुखसती रुक गई। तुम नहीं थे यहाँ, तुम्हारी बहन की बारात नहीं आई और तुम नहीं थे यहाँ। जावियार, सईदा बेगम दुख से बोली। उनके अंदर का दर्द आंसुओं से बाहर निकल रहा था। ये क्या कह रही हैं आप मम्मा? मलाइका की बारात? क्या? क्यों? लेकिन आप तो जावियार को समझ ना आया कि वो क्या कहे। उसने जो सुना उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, तुम्हारी बहन की बारात नहीं आई और इस दुख में मिस्टर शावेज इस दुनिया से चले गए। वो ये दर्द ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो चले गए, हमें छोड़कर चले गए हैं वो। सईदा बेगम रोते हुए उसकी शर्ट को सख्ती से दबोचे उसके सीने पे सर रखे अपने अंदर का गम कम करने की कोशिश कर रही थी। और जावियार का वो हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। शावेज साहब ऐसे दागे मुबारत दे जाएंगे उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो सख्ती से अपनी आंखें मीचे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अपनी मां को सीने से लगाए वो इन्हें दलासे के दो लफ्ज भी ना बोल सका, लेकिन इनको सख्ती से अपने सीने में भींचे हुए था। इतना कुछ हो गया और उसे पता ही ना चला। इतना लापरवाह कैसे हो गया अपने घर से? उसकी बहन पे कयामत टूट पड़ी। वो अपनी बहन के पास नहीं था। ये सब क्यों और कैसे हुआ, ये तो ज़ावियार पता लगा ही लेता। लेकिन इस वक्त अपनी माँ के इस गम का क्या करता, जिसमें वो टूट चुकी थी और बिखर रही थी। हरम ने काफ़ी देर ज़ावियार का इंतज़ार किया, लेकिन वो वापस नहीं लौटा था। फिर खुद ही सीट से उठती हुई गाड़ी से बाहर नज़र आते घर के अंदर का मंजर देखने लगी, जहाँ काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? यहाँ पे लोग। अरे हाँ, याद आया। फुप्पो मलाइका की शादी के बारे में बात कर रही थी। तो क्या मलाइका की शादी है आज? हरम सोचते हुए गाड़ी से बाहर निकली और अंदर की जानिब रुख किया, जहाँ जावियार सईदा बेगम को अपने सीने से लगाए खड़ा था। उसकी माँ बाप भी वहीं मौजूद थे, जिन्हें देखकर हरम का दिल चाहा आगे बढ़ के फौरन इनसे जाके इनके गले लग जाए, लेकिन सईदा बेगम की बातें सुनती वहीं पत्थर की हो गई। मलाइका की बारात नहीं आई थी और शावेज साहब इस दुनिया से चले गए। दो दुख एक साथ इस खानदान को मिले थे। वो अपना सर नीचे किए रोते हुए एक तरफ हो गई और फिलहाल वो किसी के सामने ना गई, लेकिन जवेरिया की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। उन्होंने हरम को देखते ही उसे पुकारा, तो हरम जो दूसरी जाने जाने लगी थी, माँ की पुकार पर तड़प कर उनकी तरफ देखा। उन्होंने जवेरिया के लिए अपनी बाहें वाह की, तो हरम धीरे धीरे चलते उनके पास जाती उनकी खुली बाहों में समा गई। मम्मा, ये सब कैसे? मलाइका कहाँ है? हरम दुख से पूछती सईदा बेगम की जानिब देखने लगी।
جو ابھی بھی زاویار کے سینے سے لگی رو رہی تھیں۔ بس بیٹا، اچانک ہی سب کچھ ہوا، اللہ کی مرضی ہے، ہم انسان تو بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ جویریہ نے ایک دکھ بھری نظر سعیدہ پہ ڈالی۔ ان کا دکھ واقعی ہی سب کو رلا رہا تھا۔ اس شخص نے اپنا ماسک اتارا اور ایک طرف رکھا۔ آج وہ اپنے اصل روپ میں واپس آ رہا تھا۔ ہاں، وہ کوئی اور نہیں، خود بادشاہ تھا، جو اتنے عرصے سے سب کی نظروں سے چھپ کے بیٹھا تھا۔ ہاں، کوئی نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ زندہ ہے، اور اسی بات کا فائدہ اس کے ایک ساتھی دوست نے اٹھایا، اور اس کا نام استعمال کرتے ہوئے اس نے بے انتہا گناہ کیے جو بادشاہ کے حصے میں آئے۔ ان ناکردہ گناہوں کی سزا وہ کاٹنے والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کے نام کا غلط استعمال کس نے کیا۔ حرم کو اس نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہوا تھا، حرم کو ہر طرح کی ٹریننگ اس نے دی تھی، لیکن وہ خود سامنے نہیں آیا تھا۔ اور پھر اسے یہ پتا چلا کہ زاویار کے پاس ایک یو ایس بی ہے، جس کے اندر بادشاہ کے تمام گناہوں کی مکمل معلومات تھیں۔ اس یو ایس بی تک پہنچنے کے لیے اس نے حرم کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ زاویار کو لگا کہ وہ حرم تک پہنچا ہے، جبکہ یہ سب کچھ بادشاہ کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ حرم تک اسے پہنچایا گیا، حرم سے دوبارہ نکاح کر کے اسے رخصت کروا کے زاویار نے اپنے بدلے کی خاطر، ضد کی خاطر کیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس سب کے پیچھے بھی بادشاہ کا ہی ہاتھ تھا، اور حرم اس سے دوبارہ نکاح کر کے اس کے ساتھ رخصت ہو کے اس کے گھر آئی، صرف اس یو ایس بی کی خاطر، کیونکہ جب تک وہ اس کے گھر تک پہنچ نہیں پاتی تھی وہ یو ایس بی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ حرم کا بچپن میں ہی زاویار کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، اور اس بات کی وجہ سے حرم نے زاویار سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے اعتراض نہیں اٹھایا، اور تھوڑا سا ڈر کریٹ کر کے وہ زاویار کے ساتھ رخصت ہو کے اس کے گھر آ گئی۔ لیکن یو ایس بی تک پہنچنا بھی اتنا آسان نہ تھا۔ کافی کوششوں کے بعد وہ جان سکی تھی زاویار نے یو ایس بی کہاں رکھی ہے، اور جیسے ہی وہ یو ایس بی تک پہنچی اسے وہ یو ایس بی بادشاہ تک پہنچانی تھی۔ لیکن اس سب میں زاویار نے اس کا پیچھا کروایا، اور وہ جان گیا کہ حرم اس کی زندگی میں کسی خاص مقصد کے تحت شامل ہوئی ہے۔ اور جیسے ہی حرم گھر واپس لوٹی، زاویار نے اس سے پوچھ تاچھ شروع کر دی، اور بادشاہ کے کہنے پہ ہی حرم زاویار کو اس جگہ لے کر گئی جہاں زاویار اور بادشاہ کا آمنا سامنا ہونا تھا۔ لیکن اچانک ہی بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ مسٹر شاویز اس دنیا میں نہیں رہے، اور ملائکہ کی بارات بھی نہیں آئی۔ تو مجبوراً بادشاہ نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور زاویار کو جانے دیا۔ وہیں حرم نے بھی بادشاہ کے کہے کے مطابق بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا تاکہ زاویار اس پر شک نہ کرے۔ سب کچھ ان کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا، لیکن آج بادشاہ اپنے اصل روپ میں واپس لوٹ رہا تھا، اپنی اصل پہچان کے ساتھ، کیونکہ اب وقت تھا کہ وہ اپنے اصل میں لوٹتا، اپنے عشق کی منزل کو طے کرتا۔ شاویز صاحب کو اس دنیا سے گئے آج ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ملائکہ کو دوسرے دن ہی ہوش آ گیا تھا۔ باپ کی وفات کا اس نے گہرا صدمہ لیا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اپنے آپ کو اس صدمے سے ابھار نہیں پا رہی تھی۔ سبھی ایک دوسرے سے کھنچے ہوئے تھے، کوئی کسی سے دل کی بات ہی نہ کرتا تھا۔ ایسا تھا جیسے سب اپنے اپنے اندر کے غم کو اندر ہی دبائے ہوئے ہوں۔ اس دوران کلثوم اور احسن نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑا، لیکن احسن اور ملائکہ کی اب تک آپس میں نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ملاقات۔ احسن نے بہت کوشش کی کہ وہ ملائکہ سے بات کر سکے، لیکن ایسا کوئی بھی موقع اسے فراہم نہ ہو سکا، جبکہ سعیدہ بیگم بھی کلثوم بیگم سے کھنچی ہوئی تھیں۔ ان سے بالکل بھی انہوں نے پہلے جیسے بات کرنا بھی بند کر دی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ احسن اور ملائکہ کا نکاح ہو چکا ہے، اور احسن طوبہ کو طلاق دے آیا ہے۔ اگر ملائکہ کو یہ بات پتہ چل بھی جاتی کہ احسن طوبہ کو طلاق دے چکا ہے تو شاید پھر بھی وہ احسن کی طرف کبھی نہ پلٹتی۔ اس نے اپنا باپ کھویا تھا اور اس کی وجہ احسن تھا،
اور شاید اس کے لیے وہ اسے زندگی بھر معاف نہیں کر پاتی۔ زاویار بھی بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کس طرح اپنے بکھرے ہوئے گھر کو سمیٹے، جبکہ حرم اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس جا چکی تھی۔ وہ چاہتا تو اسے روک سکتا تھا، لیکن سیدہ بیگم کی اجازت سے وہ گئی تھی۔ اس بار وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا اور خاموشی اختیار کر لی۔ زاویار اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اسے کرنل کی کال آئی۔ کرنل نے اسے ہیڈ کوارٹر بلوایا تھا۔ مسٹر شاویز کی وفات کے بعد کرنل نے اسے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح ریلیف دیا تھا، لیکن اب اسے واپس اپنے مشن کی جانب پلٹنا تھا۔ میں کل ہی رپورٹ کرتا ہوں سر۔ زاویار اپنی باتوں میں مگن تھا۔ کب سیدہ بیگم دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئیں، زاویار کو اندازہ نہ ہو سکا۔ ڈونٹ وری سر، یہ بادشاہ کا آخری وار ہے۔ اس کے بعد اب بادشاہ کی گردن میری مٹھی میں ہوگی۔ زاویار نے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتے کال کٹ کر دی اور اپنی جگہ سے اٹھتے سیدہ بیگم کو سامنے کھڑا پا کے خاموش نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ تم ابھی کس کی بات کر رہے تھے؟ سیدہ بیگم کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ مما، وہ کیس ہے، اسے ہی۔ زاویار نے ٹالنا چاہا۔ بادشاہ، یہی نام لیا نا تم نے؟ سیدہ بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو زاویار چونکا۔ آپ کیسے جانتی ہیں بادشاہ کو؟ مطلب آپ جانتی ہیں؟ زاویار ان کے قریب ہوتے استفسار کرنے لگا۔ تو وہ تلخ ہنسی جو شخص اس دنیا میں نہیں، تم اس کی گردن کیسے دبوچو گے زاویار انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ بادشاہ زندہ ہے، زاویار نے پورے یقین سے کہا۔ ناممکن، اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے یوں اکیلا کبھی نہ چھوڑتے۔ سیدہ بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ زاویار کو لگا اس نے سننے میں کوئی غلطی کر دی ہو۔ مما، بادشاہ ایک ملک دشمن ہے اور اسے زندہ یا مردہ پکڑ کے اعلیٰ حکام کے آگے پیش کرنا ہے۔ آپ مجھے الجھا رہی ہیں۔ بادشاہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ملک دشمن نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے وطن کے لیے جان بھی دے سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے، لیکن غداری مر کے بھی نہیں کر سکتا۔ سیدہ بیگم کے لہجے میں یقین بول رہا تھا، جسے زاویار بری طرح محسوس کر رہا تھا۔ آپ بادشاہ کو کیسے جانتی ہیں؟ میں نہیں جانتی ہوں گی تو کون جانے گا؟ ان کا انداز ایسا تھا کہ زاویار کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بادشاہ کوئی اور نہیں، تمہارے بابا وقار علی ہیں۔ وہ سیکرٹ ایجنٹ تھے اور انہی کا نام بادشاہ تھا۔ سیدہ نے آج ایک بہت بڑے راز کا انکشاف کیا۔ زاویار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ناممکن، بادشاہ میرے بابا نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ تو ملک دشمن ہے اور اس کے خلاف اتنے زیادہ ثبوت ہیں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی مما۔ زاویار نہ مانا۔ نہیں زاوی، تمہارے بابا کے نام کا کوئی غلط استعمال کر رہا ہے۔ بادشاہ وہی تھے، ضرور کوئی تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ سیدہ بیگم نے اسے ایک نئی الجھن میں ڈال دیا۔ زاویار احسن اور اس کی والدہ کی آمد کا سنتے نیچے آیا تو سامنے ہی احسن اور اس کی والدہ کو ڈرائنگ روم میں براجمان پایا، جو اسے دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بیٹھے۔ زاویار انہیں سنجیدگی سے صوفے کی طرف اشارہ کرتے خود بھی سنگل صوفے پہ بیٹھا۔ زاویار، جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کلثوم بیگم نے بات شروع کی، جبکہ احسن خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا۔ البتہ زاویار کی سخت نظریں اسی پہ تھیں، اور شاویز بھائی اس دنیا سے چلے گئے ایسا تو سوچا ہی نہ تھا۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ سیدہ بیگم عدت میں تھیں، وہ سامنے نہ آئیں، لیکن زاویار سے وہ اس بارے میں ساری بات کر چکی تھیں، اس لیے زاویار مطمئن بیٹھا تھا۔ جی جی بولتی رہے، میں سن رہا ہوں۔ زاویار نے انہیں بنا پلک جھپکے دیکھتے انہیں اپنی بات جاری رکھنے کو کہا۔ بیٹا، اس سب کے لیے شاید ہم بھی قصوروار ہیں، جس کا ہمیں بہت دکھ ہے، اس لیے ہم معافی مانگنے آئے ہیں بس، یا اور کچھ بھی کہنا ہے؟ زاویار تھوڑے توقف کے بعد گویا ہوا۔ احسن نے اب کی بار سر اٹھا کے زاویار کو دیکھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معاف کر دیا جائے؟ صحیح،
معاف کر دیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ زاویار اجنبیت سے کہتے اٹھا کہ وہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹا، ملائکہ کو میں اپنی بیٹی مانتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اسے احسن کے ساتھ رخصت۔ سوچ سمجھ کر بولے آنٹی۔ زاویار نے سختی سے ان کی بات کاٹی، جبکہ احسن زاویار کے انداز و اطوار دیکھ ہی پریشان ہوا تھا۔ میری بہن کوئی بھیڑ بکری نہیں، جب چاہے جس کے ساتھ چاہے باندھ دوں گا۔ وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے اور میں اس کا بھائی، اچھا بھلا دیکھ کے اس کے مستقبل کا فیصلہ کروں گا۔ زاویار نے میں پہ زور دیا، لیکن مستقبل کا فیصلہ تو ہو چکا ہے زاویار بھائی، اب کی بار احسن نے مضبوط لہجے میں کہا تو زاویار چونکا۔ حرم گھر آنے کے بعد مسلسل بادشاہ سے رابطے میں رہی، لیکن ہمیشہ کی طرح اپنے ماں باپ کو بھنک نہیں پڑنے دی۔ وہ بہت کلیور سپائی تھی۔ بادشاہ کے زیر نگرانی اس نے اپنی ٹریننگ مکمل کی تھی، جو ہر موقع پہ اس کے بہت کام آئی تھی۔ بادشاہ کون تھا، وہ یہ سچائی بہت پہلے سے اور مکمل طور پر جان چکی تھی، لیکن اسے راز رکھنے آتے تھے۔ اپنے لیپ ٹاپ پہ کام مکمل کر کے وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتی، اپنی گردن کی بیک پہ ہاتھ ملتی دائیں بائیں کرتی خود کو ریلیکس کرنے لگی کہ تبھی کمرے کی لائٹ آف ہوئی۔ حرم کا سانس رکا۔ ہزار وہ بہادر سہی، لیکن اپنے ڈارک فوبیا پہ قابو نہ پا سکی تھی۔ ابھی بھی اس کا دل دھک سے رہ گیا جب چہار سو اندھیرا چھا گیا۔ حرم گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن کسی نے بہت زور سے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگایا کہ حرم جی جان سے کانپ اٹھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ حرم سنبھل نہ پائی اور سیدھا مقابل کے فولادی سینے سے جا ٹکرائی۔ کون؟ وہی مخصوص پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتی اپنے دل کی دھڑکن کی رفتار کو بڑھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سامنے والے کا اندھیرے میں شدت بھرا لمس بھی اسے یہ اچھے سے باور کروانے کے لیے بہت تھا کہ وہ کون تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ زاویار کے ماتھے پہ بل پڑے، جبکہ ملائکہ وہیں سیڑھیوں پہ آتے رکی تھی اور نیچے ہونے والی گفتگو سنتی ٹھٹکی تھی۔ مطلب میں ملائکہ کو رخصت کروا کے لے جانا چاہتا ہوں۔ اب احسن خود زاویار کے مد مقابل آیا۔ اور یہ خوش فہمی کیوں کر ہونے لگی تمہیں کہ میں تم جیسے دھوکے باز اور فریبی انسان کو اپنی بہن سونپوں گا؟ زاویار نے بھی سوچ سمجھ کے لفظوں کا وار کیا کہ احسن کے اندر بھانبڑ سے چلنے لگے۔ میں نے کوئی فریب نہیں دیا، وہ میری تھی، میری ہے اور میری رہے گی، احسن نے پر اعتمادی سے کہا۔ اور تم؟ زاویار نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ نہ کبھی اس کے تھے، نہ ہو اور نہ کبھی ہو سکتے ہو۔ دو بدو جواب پہ احسن یکٹک زاویار کو دیکھے گیا۔ زاویار بھائی، احسن صرف ملائکہ کا ہے۔ لہجہ دھیما لیکن مضبوط تھا، جسے زاویار نے بھی دل سے محسوس کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میری بہن کو دلہن بنا نہ چھوڑتے، اس کو دلہن کے لباس میں اپنا لا حاصل انتظار سونپ کے کسی اور سے نکاح نہ کرتے۔ زاویار پھر بھی اسے دوسرا موقع دینے کو ہرگز تیار نہ تھا، کہتے ساتھ ہی وہ پلٹا۔ سامنے سیڑھیوں پہ اسے ملائکہ دکھائی دی۔ وہ صدیوں کی بیمار لگی تھی، اس کے چہرے پہ وہ رونق ہی نہ تھی جسے ہمیشہ زاویار نے دیکھا تھا۔ زاویار نے کرب سے آنکھیں میچی۔ زاویار بھائی رکیں، میری بات سنیں، ملائکہ اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ زاویار نے احسن کی جانب دیکھتے سختی سے اس کی بات کاٹتے کہا کہ وہ ساکت رہ گیا، جبکہ اچانک سے سامنے کھڑی ملائکہ کو ایک نظر دیکھتا احسن اپنے دل کی دھڑکن کو رکتا محسوس کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ملائکہ کو کوئی بھی مجھ سے الگ نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں۔ وہ جارحانہ انداز میں سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ زاویار خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ چاہتا تو احسن کو روک سکتا تھا، لیکن وہ یہ فیصلہ ملائکہ کو سونپنا چاہتا تھا کہ وہ خود یہ فیصلہ کرے کہ اسے احسن کے ساتھ رشتہ استوار کرنا ہے یا نہیں۔ ملائکہ کے پاس جاتے وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے نیچے لے آیا۔ ملائکہ اس کے ساتھ خاموشی سے کھینچی چلی گئی۔ میں ملائکہ کی آج رخصتی چاہتا ہوں،
ملائکہ کی بے تاثر آنکھوں میں دیکھتے وہ بنا پلک جھپکے بولا، بنا نکاح کے؟ جبکہ نکاح ہوا ہی نہیں تو کس حق سے؟ زاویار نے لقمہ جوڑا۔ احسن ایک نظر اسے دیکھتا، پھر ملائکہ کو دیکھنے لگا۔ ہمارا نکاح بہت پہلے ہو چکا ہے زاویار بھائی، اس لیے سارے حق ہیں اس پہ میرے، یقین بھرے لہجے میں کہا۔ زاویار نے حیرت سے ملائکہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو ابھی بھی بنا پلک جھپکے بنا کسی تاثر کے احسن کو دیکھے جا رہی تھی۔ سیدہ بیگم اسے پردے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا ملائکہ کو اپنے پروں میں چھپا لے۔ مجھے طلاق چاہیے، بنا ڈرے، بنا رکے، بنا دل کی سنے وہ یہ مطالبہ کر گئی۔ احسن کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جھٹکے سے سر اٹھائے بے یقینی کی سی کیفیت میں ملائکہ کو دیکھا۔ اس لمس کو پہچان کے بھی انجان بننے کا ناٹک مت کرو۔ زاویار نے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑا، اور اس وقت وہ اس کے اندھیرے میں ڈر کی وجہ سے اس پہ قابو پاتا اسے مزید خود کے قریب کر گیا۔ زاوی پلیز چھوڑیں ہمیں۔ وہ مچلی تھی اس کی گرفت میں، لیکن وہ نازک اندام سی اس باڈی بلڈر سے وجود سے خود کو چھڑاتی کہ مزید اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ اپنا اس کے اس قدر نزدیک ہونا دیکھ نہ سکی، لیکن اب اس کی قربت محسوس ہوئی تو جی جان سے کانپ اٹھی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما تھا۔ اس کے کانوں کے قریب گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتا وہ اس کے اندر کی دنیا میں جل تھل برپا کر گیا کہ وہ اندھیرے میں اس کو دیکھنے کی کوشش میں کچھ بول ہی نہ پائی۔ آپ پلیز دور، وہ بمشکل بولی، جبکہ زاویار اسی بات کو کہ تو انتظار میں تھا۔ آپ ہمارے شوہر ہیں، ہمارے مجازی خدا، آپ ہم سے حقوق حاصل کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، تو ہم انکار کر کے کیوں گناہ گار بنے؟ ایسا ہی کسی نے کچھ کہا تھا مجھے، تو سوچا آج اپنی بیوی کی جائز خواہش کو پورا کر دو، اپنا حق وصول کر کے اسے اس کا حق دے دو۔ زاویار کے بولنے پہ اس کے لب حرم کے لبوں سے مس ہو رہے تھے۔ لہجہ انتہائی گمبھیر تھا، لیکن گرفت اتنی ہی سخت تھی۔ حرم کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا تھا۔ کیا واقعی زاویار جو کہہ رہا تھا وہ سچ کر دے گا؟ حرم کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ آپ ایسا کچھ ہم زاویار اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی نازک گردن پر جھکتے اپنا سلگتا ہوا لمس اسے بخش گیا۔ وہ ایک بار پھر تڑپی تھی، لیکن مقابل کو آج بالکل رحم نہ آیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہیں طلاق؟ احسن تو اس کی بات سنتا گمسم ہی ہوا تھا، جبکہ ملائکہ کے آنسو گانوں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہہ نکلے تھے۔ اپنی بھاری پڑتی پلکیں اٹھاتے وہ احسن کو دکھ اور ملال سے دیکھنے لگی۔ آپ جانتے ہیں احسن، میں نے آپ سے محبت نہیں کی۔ محبت کی ہوتی تو آج انتہا کی نفرت کرتی، اور میری بدقسمتی کہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا، اور اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی میں آپ سے نفرت نہیں کر پا رہی۔ لیکن میں یہ بھی نہیں بھول سکتی کہ آپ کی وجہ سے میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ میں کچھ بھی کر لوں، لیکن میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہی میرا فیصلہ ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ملائکہ کا انداز قطعی تھا۔ وہاں موجود سبھی اس وقت ملائکہ کی باتوں پہ سخت حیران تھے۔ چھپ کے نکاح کرنا، اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور اب طلاق بھی۔ سیدہ بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے طلاق مانگو گی اور میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ اس بھول میں کبھی مت رہنا ملائکہ۔ احسن، تم میری تھی، میری ہو اور میری ہی رہو گی، اور یہ کبھی بھول کے بھی مت سوچنا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا۔ احسن نے اس کے جاتے قدموں کو زنجیر ڈالی اور سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ زاویار کو سخت غصہ آیا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے مسٹر احسن کمال، کیونکہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے تو عدالت کا راستہ آتا ہے مجھے۔ میں آپ سے خلا لوں گی۔ ملائکہ کی اس بات پر سبھی کو شوق لگا۔ اس بار وہ رکی نہیں، بلکہ غصے سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھی، اور احسن زاویار کی جانب مڑا۔ اپنی بہن سے کہہ دیں اگر مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے تو میرے مرنے کی دعا کرے۔
کیونکہ احسن اپنے جیتے جی تو آپ کی بہن کو طلاق نہیں دے گا۔ ہاں، بیوہ ہونے کی صورت میں اس کی میرے سے جان چھوٹ جائے گی، تو آج ہی سے کہیں کہ جائے نماز بچھائے اور میرے مرنے کے لیے دعا کرے۔ اس بار احسن نے مڑ کر ملائکہ کو نہیں دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر کی جانب نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے الفاظ ملائکہ کے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ اس نے تڑپ کر احسن کی جانب دیکھا تھا، لیکن وہ جا چکا تھا۔ آج بھی وہ اس سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی تھی کہ اس کے کہے الفاظ نے اس کے اندر کی لڑکی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ زاویار رات گئے اروبا سے ملنے والی ڈیٹیل پہ کام کرتا رہا، اور جو کچھ اسے ملا اس کے بعد اس کی کسی شک کی گنجائش نہ رہی تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا، لیپ ٹاپ بند کیا۔ ایم کمنگ مائی سویٹ ہارٹ۔ اب اس کا ارادہ اپنی زوجہ سے ملنے کا تھا۔ زاوی پلیز پیچھے ہٹیں۔ حرم نے اسے دونوں بازوؤں سے پرے دھکیلنے کی کوشش کی، جسے ایک پل میں زاویار نے ناکام بنا دیا۔ میں تو شوہر ہوں نا تمہارا، حقوق ادا کرنے والی تھی نا تم، پھر مجھے چھوڑ آئی اور اب مجھے خود آنا پڑا، لیکن اب مزید دوری نہیں، کہتے ہی زاویار نے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ وہ تو پوری طرح کانپ گئی۔ وہ خود کا بچاؤ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ زاویار کے سامنے نہ جانے کیوں خود کو کمزور پڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی قربت حرم کی جان لے رہی تھی۔ وہ جو اسے رات گئے سزا دینے آیا تھا، اب جذبات کی رو میں بہک کر چھوٹی موٹی گستاخیاں کر رہا تھا۔ حرم چھوئی موئی اس کے لمس پہ پگھلتی جا رہی تھی، جو پہلے تو نرمی اختیار کیے ہوئے تھا، لیکن دھیرے دھیرے ان میں شدت آ رہی تھی، جو حرم کی سانسوں کو بھی جل تھل کر گئی۔ اوپر ہوتا وہ حرم کے چہرے کے نین نقش کو اندھیرے میں غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا یوں سانسیں بھرنا زاویار کو مزید اس کے قریب کر رہا تھا۔ زاوی پلیز، وہی الفاظ، نم لہجہ۔ زاویار زیر لب مسکرایا۔ ابھی تو آغاز عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ گمبھیر لہجے میں کہتا وہ شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا۔ حرم کی جان ہتھیلی پہ آئی، آنکھیں موندے وہ اس کے شدت بھرے لمس کو اپنی روح میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بندھے محسوس کرتا زاویار پیچھے ہٹا اور اٹھ کے بیٹھتا، کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اب باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی، جبکہ زاویار نے اسے اپنی باہوں میں سختی سے بھینچے رکھا۔ اتنی سی قربت پہ یہ حال ہے، جب جسم سے روح میں شامل ہوں گا تب تو۔ حرم نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے ضد میں ہم سے شادی کی، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جو حرم کو ہر وقت چبھتا تھا۔ ضد ہو یا جنون، عشق ہو یا مسیحا، تم اب صرف میری ہو، اور تم خود کو خود بھی مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ زاویار نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ حرم اس کے لفظوں میں کھو سی گئی۔ سب کچھ ہوں، لیکن کبھی آپ کے لفظوں نے ہمیں یہ احساس نہیں بخشا کہ ہم آپ کا عشق ہیں، کیونکہ ہمیشہ آپ نے یہی کہا ہے کہ صرف ضد میں ہی آپ نے ہم سے نکاح کیا ہے۔ اس کے انداز پہ زاویار نے مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی بھیگی پلکوں پہ اپنے لبوں کا نرم لمس رکھا تو وہ لرز اٹھی۔ کیا محبت کو لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ زاویار کی اس بات پہ اس کی جھکی پلکیں اٹھی۔ عورت کو تو ہمیشہ اپنے شوہر سے محبت، عشق، سب کے لیے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو اظہار ہوتا ہے نا، یہ محبت کو سینچتا ہے، اسے بڑھاتا ہے۔ حرم کی باتوں پہ زاویار اس لٹل فیری کو دیکھے گیا۔ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے تو کچھ نظر نہ آیا، لیکن چاند کی نرم روشن کرنیں کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ آسماں کہ اس چاند نے زاویار کے چاند کو مزید روشنی بخش دی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو آج میں برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ حرم زاویار وقار میرا عشق ہے، میرا جنون ہے، میرا سب کچھ، اور اس محبت، اس عشق کی خاطر میں نے تم سے نکاح کیا۔ زاویار کے اظہار محبت پہ حرم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس احساس کو شدت سے محسوس کیا جس کے لیے وہ شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ زاویار نے اس کے لبوں کو دسترس میں لیا
تو اس بار حرم نے بالکل مزاحمت نہ کی۔ وہ زاویار کی باہوں میں بکھرے جا رہی تھی اور زاویار اسے سمیٹے جا رہا تھا۔ دونوں کی محبت کا آغاز ہوا تھا یا انجام، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا کہ یہ محبت کا کون سا پہلو تھا۔ صبح کا سورج آسماں پر اپنی چھب دکھلانے لگا تو اس کی روشن کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ دھیرے سے حرم نے اپنی آنکھیں کھولیں تو رات کا منظر اس کی آنکھوں میں آ سمایا۔ ایک شرمگی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ کروٹ بدل کر بستر پہ دیکھا تو سکتے میں آئی۔ بستر تو خالی تھا، زاویار تو کہیں نہیں تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھی، اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن زاویار اسے کہیں نہیں ملا۔ شاید باتھ روم میں ہو، وہ یہ خیال کرتے اٹھی اور باتھ روم کی جانب رخ کیا، لیکن اسے وہاں بھی زاویار کہیں نظر نہ آیا۔ وہ پریشان ہوتی واپس بستر پہ آئی اور تھکے ہوئے انداز میں بیٹھی۔ یہ صبح صبح اچانک زاویار کہاں جا سکتے ہیں؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر واس کے نیچے رکھے ایک پیپر پہ جا ٹھہری۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیپر اٹھایا اور اسے پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پہ لڑکتے جا رہے تھے۔ تحریر کی آخری سطر پڑھتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچی۔ ایک دھوکہ تم نے مجھے دیا، اس دھوکے میں سب کچھ ہار گیا۔ ایک دھوکہ آج تم مجھ سے کھا گئی اور اس میں تم سب کچھ ہار گئی۔ زاویار وقار بیگ۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں زاویار وقار اپنی ٹیم کی ہمراہ دشمن کو نیست و نابود کرنے کے ارادے سے سر پہ کفن باندھے آگے بڑھے جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دشمن کے کئی ایک اڈوں کو اڑاتا مٹی کا ڈھیر بنا چکا تھا۔ وہ عقاب کی طرح ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھا اور وار پہ وار کرتا جا رہا تھا۔ دشمن کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا وہ سب پہ قابو پا چکا تھا۔ اس کے سامنے وہ شخص تھا جس نے زاویار کو گھما کے رکھ دیا تھا، لیکن میجر زاویار بھی اپنے نام کا ایک تھا جس نے آخر کار یہ پتہ لگا ہی لیا تھا کہ کوئی اور ہی تھا جو بادشاہ کا نام استعمال کر کے سب گناہ کیے جا رہا تھا اور بدنام بادشاہ کو کر رہا تھا۔ لیکن اصل سچائی کا آخر کار زاویار نے پتہ لگا لیا تھا اور آج وہ غلیظ شخص اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ زاویار اس کے سامنے کھڑا نفرت اور غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو میجر، پہچانا نہیں کیا؟ بادشاہ تمہارا سب سے بڑا دشمن۔ وہ ہنس رہا تھا۔ زاویار نے ایک زوردار پنچ اس کے منہ پہ دے مارا تو اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا، لیکن اس کی مسکراہٹ کم نہ ہوئی۔ مارو اور مارو، مار ڈالو مجھے میجر، میں نے تمہارا جینا حرام کر دیا، سارے گناہ میرے کھاتے میں آتے ہیں۔ وہ زاویار کو اکسا رہا تھا تاکہ وہ اسے جان سے مار ڈالے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک بار وہ آرمی کے ہاتھ لگ گیا تو آرمی اسے تڑپا تڑپا کر زندہ رکھے گی، لیکن اسے جان سے نہیں مارے گی۔ میجر زاویار اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا، پھر سر جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور واپس پلٹا۔ کہاں جا رہے ہو میجر؟ تم تو مجھے مارنے والے تھے نا؟ تو مار ڈالو، اس شخص نے زاویار کو پھر سے گھبراتے ہوئے پکارا۔ زاویار کے قدم رکے اور وہ پلٹا۔ ہاں، مار تو ڈالوں گا تمہیں، زندہ تو نہیں چھوڑوں گا، لیکن تم سے کچھ حساب کتاب نکلتے ہیں، وہ تو پورے کر لو۔ زاویار نے جس انداز سے کہا، سامنے بیٹھا شخص الجھن میں پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پاشا؟ زاویار نے جب اس کا اصل نام لیا تو وہ بری طرح چونکا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ زاویار کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کا نام لے رہا تھا، لیکن میجر زاویار کو اس کا اصل نام کیسے پتا؟ وہ شخص سخت حیران ہوا، جبکہ زاویار کے چہرے پہ ایک دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ کیا ہوا؟ اپنا نام نہیں پہچانا؟ تمہیں کیا لگا کہ تم مجھے میجر زاویار کو چکما دو گے اور وہ تمہارے اس دھوکے اور فریب میں آ جائے گا؟ مسٹر پاشا، اپنا نام تم چاہے جو مرضی رکھ لو، تم بادشاہ کے بال کو بھی نہیں چھو سکتے، کیونکہ بادشاہ بادشاہ ہے اور تم پاشا ہو۔ نام بدل کر تم نے جو جو گناہ کیے ہیں ان سب کا ریکارڈ ہے میرے پاس، جو تمہیں نہ تو زندہ رہنے دے گا اور نہ مردہ میں۔ زاویار کی باتوں سے وہ شخص سخت پریشان ہو اٹھا۔
اسے اپنی زندگی موت سے بھی بدتر محسوس ہو رہی تھی۔ میجر زاویار، بہتر ہوگا تم ان فضول باتوں میں اپنا وقت برباد مت کرو اور مجھے موت کی گھاٹ اتار دو۔ یاد نہیں تمہیں کیسے اس یونیورسٹی میں میں نے بام دھماکہ کیا تھا اور کتنے سارے طالب علم لقمۂ اجل بنے تھے؟ ان سب کے پیچھے میرا ہاتھ تھا، اور وہ جو ٹرین حادثہ ہوا اس میں بھی میرا ہی ہاتھ تھا۔ ان سب کا ذمہ دار میں ہوں، اور تم مجھے مار دو گے؟ ابھی مار دو۔ پاشا نے زاویار کو مزید اکسایا تاکہ وہ غصے میں آ کر اس کی جان لے لے۔ اس کی باتوں سے زاویار کے ماتھے پہ بل پڑے، مٹھیاں بھینچ لیں، لیکن پھر بھی اس نے اپنا آپا نہیں کھویا۔ وہ چاہتا تو پاشا کا حلیہ بگاڑ سکتا تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ اگر ایک بار وہ شروع ہو گیا اس کو مارنا، تو جب تک وہ مر نہیں جائے گا زاویار رکے گا نہیں۔ اس لیے زاویار نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میجر زاویار، تمہارے باپ کو بھی میں نے مارا تھا۔ وہ تو ملک دشمن سے لڑ رہا تھا، میں نے اسے دھوکے سے مار ڈالا۔ پاشا نے ایک اور تیر پھینکا جو سیدھا نشانے پہ لگا۔ زاویار اب کی بار خود کو نہیں روک پایا اور مڑتا ہوا پاشا کی طرف بڑھا کہ اتنی دیر میں وہاں ایک آواز گونجی، رک جاؤ میجر۔ سب کی نظریں آنے والے شخص پہ اٹھی۔ وہ شخص ایک ہوڈی پہنے ہوئے وہاں موجود تھا۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس وقت اس میدان میں سبھی نے اس شخص کو سر سے پاؤں تک دیکھا جو بلیک کپڑوں میں ملبوس تھا۔ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھا، بالکل زاویار کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ زاویار نے نظر اٹھا کے اس شخص کو دیکھا جس نے ہوڈی کو پیچھے کی طرف گرایا۔ اس کے چہرے پہ ماسک تھا۔ زاویار اس کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ تو وہی تھا جہاں اسے حرم لے کر گئی تھی، وہاں اسی سے بات ہوئی تھی۔ زاویار اسے دیکھے گیا۔ اس کی ٹیم کے 5 لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے اس ہوڈی والے شخص کے اوپر بندوقیں تان لیں، جبکہ اس شخص کی نظریں پاشا پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ پاشا بھی اس شخص کو پہچان چکا تھا۔ اسے اس ہوڈی والے شخص کے روپ میں اپنی بہت بری موت دکھائی دے رہی تھی۔ پاشا کا سانس جیسے تھم سا گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا کہ وہ شخص زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑا ہے، جسے پاشا نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ احسن ملائکہ کے گھر سے آنے کے بعد ملائکہ سے بالکل بھی رابطے میں نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ملائکہ کو طلاق نہیں دے گا، اور ملائکہ اس سے الگ ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے احسن نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آج اس کی فلائٹ تھی۔ وہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر لندن جا رہا تھا، لیکن اس کا دل آج بھی ملائکہ کے لیے ہی دھڑکتا تھا۔ وہ مانتا تھا اپنی سب غلطیوں، اپنی سب کوتاہیوں کو وہ قبول کر رہا تھا، لیکن اب ان سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عطرت نے جو کھیل اس کے اور ملائکہ کے ساتھ کھیلا، اس کے بعد اس نے اپنی بہن کو معاف تو کر دیا، لیکن اچانک عطرت کے ایکسیڈنٹ نے اسے ہلا کے رکھ دیا۔ عطرت دونوں پاؤں سے معذور ہو چکی تھی، اور اس نے اپنے بھائی سے دل سے معافی مانگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی احسن نے اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے اسے معاف کر دیا، پر وہ اپنا دل پہلے کی طرح عطرت کے لیے صاف نہیں کر پایا۔ اسے اب اپنا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، جہاں وہ ملائکہ کو اپنی بیوی بنا کے لانے والا تھا، لیکن سب کچھ بکھر گیا۔ اب وہ وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ماں کے بارہا روکنے کے باوجود بھی وہ راضی نہ ہوا، اور بالآخر آج وہ پہلی فلائٹ سے ہی لندن جا رہا تھا۔ اس کی پاکستان واپسی کب تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ایئرپورٹ میں وہ اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ خیالوں میں صرف اور صرف ملائکہ تھی۔ وہ اسے مل کر ایک بار اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن ملائکہ نے اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ اپنے دل میں ہی سب کچھ لیے یہاں سے جا رہا تھا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ خیالوں سے چونکا، اپنی جیکٹ اٹھائی اور تھکے ہارے قدموں سے آگے کی جانب بڑھا، لیکن نہ جانے کس خیال کے تحت ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی اپنا ہو، لیکن وہاں پر اب کوئی نہیں تھا۔ دل پہ پتھر رکھے وہ واپس آگے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھ کر اس نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند لیں۔ ملائکہ کا من موہنا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو دل نے پھر سے بغاوت کی۔ کیا میں رہ سکوں گا ملائکہ تمہارے بنا؟ دل تڑپا تھا۔
شاید یہی میری سزا ہے، کیونکہ یہاں رہوں گا تو تم مجھ سے الگ ہونا چاہو گی جو میں نہیں ہونے دے سکتا، اور یہاں سے جا کر کم از کم یہ احساس تو رہے گا کہ تم میری ہو۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دے رہا تھا۔ جہاز نے اڑان بھری تو اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ ایک فیصلہ تھا جو ہوا تھا، اور مقصد تھا جو مکمل ہوا تھا۔ بادشاہ کا ماسک ہٹا اور بادشاہ کو اپنے سامنے دیکھ پاشا پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ تم زندہ نہیں ہو سکتے، تمہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے موت کی گھاٹ اتارا تھا۔ پاشا سخت گھبرایا ہوا تھا۔ تم بادشاہ نہیں ہو سکتے، اس کے کہتے ہی بادشاہ نے اپنا ماسک ہٹا دیا۔ وہاں موجود سبھی گنگ رہ گئے سوائے زاویار کے، جو آج اپنے باپ کو سامنے دیکھ دل میں شدت سے اس احساس کو محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک سچے اور حقیقی حب وطن فوجی کا بیٹا ہے۔ آج اسے فخر ہو رہا تھا، اس کے باپ نے اس پاک وطن پہ اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا تھا، اپنا گھر بار، اپنی بیوی بچے، یہاں تک کہ اپنی جوانی بھی۔ وہ فخر کیوں کرنا کرتا؟ ہم سرد ہوا کے باسی ہیں، شہید بھی ہیں، غازی بھی ہیں، ہم کرنل کیپٹن میجر بھی، حوالدار نائک سپاہی بھی۔ ہم چھوڑ گئے، دم توڑ گئے، ہم برف کی چادر اوڑھ گئے، ہم بابا کی آنکھ کے تارے بھی، ہم ماں کے راج دلارے بھی، ہم بیٹے باپ اور بھائی، ہم ماہی بھی، ہم دور بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، اور زخموں سے ہم چور بھی ہیں۔ جب برف سے اٹھتے جائیں گے ہم جلدی لوٹ کے آئیں گے۔ پاک آرمی زندہ باد۔ پاشا کا قصہ تمام ہوا، لیکن بادشاہ نے ابھی خود کو سامنے نہ لانے کا عہد کیا۔ کرنل جہانگیر نے ان کا ہر طرح سے ساتھ دیا تھا۔ بادشاہ زندہ ہے یہ بات وہ بھی جانتے تھے، اور آج پاشا کو پکڑنے کے بعد وہ آزاد ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا، جس میں انہی کے بیٹے نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگے تھے۔ وہ ساری سچائی بہت پہلے جان گیا تھا۔ جب حرم اسے اس جگہ لے کے گئی، باقی کی انفارمیشن بادشاہ نے اس تک ارباز کے ذریعے پہنچائی۔ پاشا کے تمام اڈوں کو جسے اتنا عرصے میں وہ ڈھونڈ نہیں پایا تھا، سب کے بارے میں میجر زاویار کو انفارمیشن اسی کے بندے کے ذریعے پہنچائی، جن پہ بادشاہ چھپ کے کام کرتا رہا اور انفارمیشن اکٹھی کرتا رہا۔ بابا پلیز مت جائے، مما، زاویار نے انہیں پکارا تو وہ انگلی اٹھا کے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھ گئے۔ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، بہتر ہے کوئی بیچ میں نہ آئے۔ تم اپنا معاملہ درست کرو، میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو، انہوں نے کافی سختی سے ٹوکا تھا۔ زاویار چپ سا ہو گیا، وہ پلٹ گئے تھے۔ وہ اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیوی کسی اور سے نکاح میں رہ چکی ہے اور اب اس کی بیوہ ہے اور وہ عدت میں ہے۔ ان کو اپنا دل بڑا کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے تھا، لیکن آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ پاک آرمی کے فوجی سب سے اوپر تھی۔ اللہ نے انہیں وہ درجہ عطا کیا تھا جس کے وہ اصل حقدار تھے۔ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ 6 ماہ بعد ہواؤں نے رخ بدلا تھا، وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا، دل کی دھڑکن بھی رک سی گئی۔ سامنے وہ ہستی نظر آئی جس کے نام پہ یہ دل دھڑکتا تھا، نہیں دھڑکتا تھا، نہیں دھڑکتا ہے، آج بھی وہی شخص پورے استحقاق سے ان کے دل میں براجمان تھا۔ سعیدہ بیگم کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول چکی تھیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ شخص جس کے نام کی مالا وہ جپتی تھی، وہ آج اتنے سال بعد اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا، وہ بھی زندہ سلامت۔ خاموش آنسوؤں نے گالوں پہ اپنا سفر طے کیا تو وقار صاحب برداشت نہ کر پائے۔ آگے بڑھ کر وہ آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پہ چن لیے۔ وہ آنسو آج بھی ان کے لیے انمول تھے۔ وہ اب تک سامنے نہیں آئے تھے صرف اس لیے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں تھیں، لیکن آج وہ سامنے تھے ان کے کہ وہ اب مزید انہیں اپنی جدائی میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سعیدہ کے دل میں آج بھی وہی عشق ہلکورے لے رہا تھا۔ سعیدہ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور 2 قدم پیچھے کی جانب ہٹی۔ نہیں، آپ زندہ نہیں ہو سکتے، آپ تو… حرم رکو، میری بات سنو۔ زاویار نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، چھوڑیں ہمارا ہاتھ۔ حرم نے غصے سے اپنی کلائی چھڑائی۔ سننی پڑے گی، زاویار اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولا تو وہ ایک پل کو سہم سی گئی۔ میجر زاویار وقار، اب آپ ہم پر یوں چلا نہیں سکتے، ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں،
हमारे धोखे के बदले में आपने हमें धोखा दिया। हमने आपको तकलीफ पहुंचाई, बदले में आपने भी हमें इससे बढ़कर तकलीफ पहुंचाई है। अब क्या लेने आए हैं आप? हरम उसके गुस्से में न आई और तड़प कर उससे पूछने लगी। वो अब भी वो रात नहीं भूली थी जिसमें जावियार ने धोखे से अपने हकूक तो उससे हासिल कर लिए, लेकिन उसे यूं ही खाली दिल छोड़ के चला गया। और आज 6 माह बाद जावियार को याद आया कि उसकी एक बीवी भी है। क्यों? क्योंकि वो जान गया था कि हरम उम्मीद से है। अपनी औलाद की कशिश उसे हरम के पास वापस खींच लाई थी, लेकिन हरम भी अपने नाम की पक्की थी। वो इस बात के लिए जावियार को किसी सूरत माफ करने का इरादा नहीं रखती थी। चलो मेरे साथ, जावियार ने उसकी किसी बात का जवाब दिए बिना उसे अपने साथ खींचते ले जाने लगा। रुको मेजर जावियार, मेरी बेटी का हाथ छोड़ दो। मिस्टर असद गुस्से से बोले तो जावियार के माथे पे बल पड़े। आप हमारे बीच में ना आए तो ही बेहतर है। जावियार ने अब भी उसका हाथ ना छोड़ा था। हरम ने अपने वालिद को इशारे से मना किया था। वो जानती थी जावियार कितना सरफिरा इंसान है। अगर इसने हरम को साथ लेके जाना है तो वो साथ लेके जाएगा, और उसके लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाता, फिर चाहे सामने कोई भी हो। सईदा के दिल में आज भी वही इश्क हलकोरे ले रहा था। सईदा ने अपने दिल पे हाथ रखा और 2 कदम पीछे की जानिब हटी। नहीं, आप जिंदा नहीं हो सकते। आप तो, हाँ, मर गया था और आप सबकी नज़रों में या शायद शहीद हो गया था, लेकिन जिंदा हूँ, वकार बेग ने थके हुए अंदाज में कहा। सईदा बेगम ने फौरन से रुख फेरा। इन्हें अपना सांस रुकता महसूस हुआ। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वकार बेग जिंदा है। उनकी आंखों के सामने सईदा, वकार बेग की मोहब्बत और दुख भरी आवाज़ सईदा बेगम के कान में पड़ी तो वो झट से पलटी। नहीं वकार बेग, आप प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। आप आपने देर, प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। वकार, सईदा बेगम पथराई हुई आवाज़ में बोलती, वापस मुड़ती, वहाँ से दरवाजे की जानिब भागने लगी थी कि उसी लम्हे वकार बेग ने उनका हाथ थाम लिया। नहीं, अब ना खुद कहीं जाऊँगा ना तुम्हें कहीं जाने दूंगा। बस बहुत हो गया है, बहुत सह लिया है तुमने और बहुत सह लिया है मैंने। अब मुझे मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा मान, मेरा इश्क मुझे वापस चाहिए। वकार बेग के लहजे में बरसों की थकन थी, एक तिश्नगी थी जिसे वो पूरा करना चाहते थे, और सईदा बेगम ही उसे पूरा कर सकती थी। लेकिन उनकी बातों से सईदा बेगम की आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे और वो सर नफी में हिला रही थी। ये नामुमकिन है, अब ऐसा नहीं हो सकता। आप जानते हैं इस वक्त मैं कहाँ खड़ी हूँ? मिस्टर शावियस के घर। हाँ जानता हूँ मैं। थोड़ा तौक़ुफ़ किया, ज़ख्मों से चूर था। कितना अरसा कोमा में रहा नहीं जानता, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो तुम्हें उसके निकाह में ही पाया था, इसीलिए तो सामने नहीं आया। तब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अब सब ठीक हो सकता है अगर तुम मेरा साथ दो तो। वकार बेग ने सईदा बेगम की बात काटते हुए अपनी बात आगे रखी। वकार, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप समझते क्यों नहीं हैं? सईदा बेगम जीच आईं। वो अब ऐसा नहीं चाहती थी। उम्र के इस हिस्से में आकर वो फिर से अपने पहले शौहर के पास कैसे वापस जा सकती थी, जबकि वो अपने दूसरे मरहूम शौहर के घर में रह रही थी, इनके बच्चों को देख रही थी। इनके बच्चे अब सईदा बेगम की जिम्मेदारी थी। वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। जब इनके शौहर इस दुनिया से चले गए तब शावियस ने ही इनको सहारा दिया, उनके बेटे को सहारा दिया। आज जब उनके बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया तो वो कैसे इन बच्चों को अकेला छोड़ दे? कैसे मलाइका और अजमीर को अकेला छोड़ देती? उनका ज़मीर इस बात के लिए नहीं मान रहा था, और ये बात वो वकार बेग को भी समझा नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि वो अपने मिशन की खातिर ही उनसे दूर हुए, और उसके लिए उन्होंने अपने भाई असद को भी इल्ज़ाम ठहराया, जो आज वो भी हट गया था क्योंकि वकार बेग जिंदा थे, और ये उनके मिशन का हिस्सा था कि इन्हें वहां से गायब होना था। और ये बात असदुल्ला बेग भी नहीं जानते थे कि वकार बेग जिंदा है। अगर वो जानते होते तो सईदा को दूसरी शादी कभी ना करने देते। सईदा ने अपने आंसू पोंछे। वो किसी सूरत भी वकार के साथ नहीं जा सकती थी, जबकि वकार बेग सोच के आए थे कि आज हर हाल में अपने इश्क को अपना मसीहा बनाकर अपने साथ लेकर जाएंगे, पर अब शायद रब को कुछ और ही मंजूर था। जावियार कितना सरफिरा इंसान है। अगर उसने हरम को साथ लेके जाना है तो वो साथ लेकर जाएगा, और उसके लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाता, फिर चाहे सामने कोई भी हो। हरम जावियार के साथ अपने बाप के घर से निकल आई। इस वक्त दोनों गाड़ी में थे, लेकिन हरम ने एक बार भी नजर मोड़कर जावियार की जानिब नहीं देखा।
6 माह तक इस शख्स ने उसके साथ राब्ता मुनक़ता रखा और आज कितने हक से वो उसे अपने साथ लेके जा रहा था। हरम दिल ही दिल में इससे सख्त नाराज और बदजन थी, जबकि ज़ावियार 2 से 3 दफा उसके चेहरे पे नाराजगी देख चुका था और वो जानता था कि वो उससे नाराज ही होगी। अचानक से नजर उसके सुरापे पे गई तो मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। उसका भरा भरा जिस्म ज़ावियार को एक सुकून, एक सुरूर सा महसूस करवा रहा था। गहरा सांस भरते उसने गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाई और आराम से ड्राइविंग करने लगा। इन 6 माह में वो एक दिन भी हरम को नहीं भूला था, ना ही उससे गाफिल हुआ था। एक मिशन पे चला गया बिना किसी को बताए, और जब वापस लौटा तो बस अपने दिल के हाथों मजबूर था। वो अपने आप को जांच रहा था कि वाकई वो हरम से बदला लेके आया है या हरम उसके दिल में है। उसके घर से वापस आके वो एक दिन भी सुकून का नहीं जी सका। हर पल उसी की याद में गुजरा। वो उसका बदला या जिद नहीं थी, वो उसका इश्क और मसीहा थी। लेकिन ये समझते समझते कि हरम तो उसका इश्क है, उसने 6 माह का अरसा लगा दिया। एक मिशन के बाद एक मिशन वो करता जा रहा था और हरम की तरफ उसका ध्यान हट गया था। उसे ये यकीन था कि वो अपने बाप के घर है और सही सलामत है। 6 माह बाद वो घर लौटा तो उसे ये खबर सुनने को मिली कि वो बाप बनने वाला है, और इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने घर में दूसरा कदम नहीं रखा और दरवाजे से ही लौट आया और हरम को अपने साथ ले जाना चाहा। जब रास्ते में असद साहब हाइल हुए, लेकिन हरम ने इनको रोककर जावियार के साथ जाने का फैसला किया। तब जावियार को इस बात ने भी एक सुकून दिया था, लेकिन वो ये भी जानता था उसकी बीवी सख्त नाराज है और उसे उसको मनाना है। गाड़ी घर की पार्किंग एरिया में दाखिल हो रही थी। हरम ने सख्ती से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वो खुद को कुछ भी सख्त कहने से बाज रख रही थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में इस वक्त सख्त गुस्सा भर रहा था। गाड़ी से नीचे उतरते हुए सावियार ने फ्रंट सीट का डोर खोला और हरम की जानिब हाथ बढ़ाया। हरम ने एक पलके उठाकर इस शख्स को देखा जो उसे छोड़ने के बाद एक बार फिर अपना बना रहा था। हरम उसके हाथ को नजरअंदाज करते हुए खुद ही गाड़ी से नीचे उतरी। उसका चेहरा बिल्कुल स्पाट था। उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, जावियार समझ नहीं सका। हरम ने खामोशी के साथ कदम अंदर की जानिब लिए। जावियार भी उसके हम कदम हुआ। दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो इन्हें अंदर से किसी की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। जावियार को ये बातों की आवाज़ अपनी माँ के कमरे से सुनाई दी। उसके माथे पे बल पड़े। वो हरम को देखता उसे वहीं छोड़ अपनी माँ के कमरे की जानिब बढ़ा। धीरे से दरवाजे के पास पहुंचते उसने दरवाजे का नाप घुमाया तो सामने ही उसे अपने माँ बाप दोनों दिखाई दिए। उस पर जावियार के कदमों तले से जमीन खिसक उसका दिल अजीब सा हुआ। वकार बेग और सईदा बेगम ने भी जावियार की जानिब देखा। सईदा बेगम के चेहरे पे एकदम तारीक साया लहराया, जबकि वकार बेग बेहद मुतमईन अंदाज में वहां खड़े थे। वो उनकी जानिब बढ़ा और माँ और बाप दोनों को देखा। अजमीर घर पे नहीं था, वरना अगर उसे पता चल जाता तो वो क्या सोचता। जावियार ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद को कंट्रोल करना चाहा। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ना चाहते हुए भी आवाज थोड़ी सख्त हुई। बेटा, ये हमारा आपसी मामला है, तुम इससे दूर रहो, कतई अंदाज में कहते वो सईदा की जाने मुड़े। तुम बताओ, जिंदगी के सफर में मेरी हम कदम बनोगी? वकार बेग की बात पे सईदा ने बेबसी से अपनी आंखें पोंछी। प्लीज मुझे इतने बड़े इम्तिहान में ना डालें। वो रोए जा रही थीं। उनके आंसू देख जावियार का दिल भी रो रहा था और उसे अपने बाप पे भी गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ को दुख, दर्द और तकलीफें ही मिल रही थीं। कैसा इम्तिहान? सईदा, तुम्हारी इद्दत पूरी हो चुकी है, अब तुम जिससे चाहे निकाह कर सकती हो। फिर मैं क्यों नहीं? कहाँ लिखा है कि पहले शौहर के पास वापस नहीं जा सकते? वकार बेग भड़क उठे। जा सकते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। वकार, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। अब की बार सईदा बेगम ने थोड़ा सख्ती से कहा। वकार बेग मुठ्ठियां भींचते रह गए, जबकि जावियार वकार अपने दोनों माँ बाप को यूं लड़ता देखकर मजीद दुखी हुआ। मलाइका दुबई में अपनी एक दोस्त की तरफ उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने आई थी। वो पिछले 6 माह से दुबई में थी। एहसन के जाने के बाद वो भी पाकिस्तान में नहीं रही थी, बल्कि वो पाकिस्तान छोड़कर दुबई जा चुकी थी। वो 6 माह से वहीं पे मुकीम थी। अपनी पढ़ाई को उसने
کنٹینیو کر لیا تھا، لیکن کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے احسن کو یاد نہ کیا ہو۔ لیکن جب جب اس کو یاد کرتی، اس کو اپنے باپ کی بھی یاد آتی، جو احسن کے ایک سخت قدم اٹھانے سے اس دنیا سے چلے گئے۔ بھرے زخم پھر سے تازہ ہونے لگتے اور وہ پھر احسن کو بھولنے کی کوشش کرتی۔ ان 6 ماہ کے دوران ان دونوں کا رابطہ بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ شنزا کے بعد زیادہ اصرار پر وہ اس کی برتھ ڈے پارٹی پہ آج بے دلی سے تیار ہو کر پہنچ چکی تھی۔ پارٹی گھر کے گارڈنگ ایریا میں رکھی گئی تھی۔ اس نے زیادہ لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے پارٹی بڑے پیمانے پہ ارینج کی تھی۔ وائٹ فراک اور ریڈ دوپٹے میں ملائکہ کا سوگوار حسن مزید نکھر رہا تھا۔ چہرہ روشن تھا، لیکن آنکھوں میں ایک اداسی تھی جو اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ابھی پارٹی میں کافی سارے مہمانوں کا آنا باقی تھا۔ شانزا برتھ ڈے گرل کیک کٹ کرتی، فضا تالیوں سے گونج اٹھی۔ ملائکہ بھی اس کے پاس ہی کھڑی تھی کہ اچانک اس کا دل بے چین ہوا۔ بے اختیار نظر مین گیٹ کی جانب اٹھی تو نگاہیں پلٹنا جھپکنا ہی بھول گئی۔ وہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ ایک پل کو وہ ٹھٹک کے رکا۔ سامنے ہی اپنی جان سے عزیز ہستی کو دیکھ وہ اپنی نظروں کی پیاس بجھانے لگا، جو کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ شانزا نے احسن کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ کئی رنگ کھلے تھے۔ سب کو وہیں چھوڑے وہ احسن کو ریسیو کرنے آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پہ پھیلے خوشی کے رنگ کسی سے چھپے نہ رہ سکے۔ ملائکہ خاموشی سے اسٹیج سے نیچے اتر آئی اور شانزا اب اپنے والدین سے احسن کا تعارف کروا رہی تھی۔ ملائکہ نے رخ پھیر لیا اور ایک چیئر پہ جا بیٹھی۔ اچانک سے اس کا دل بہت سخت اداس ہوا تھا۔ جس شخص کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کے یہاں آئی تھی، آج 6 ماہ بعد اسی کو روبرو دیکھنا دل بغاوت پہ اتر آیا تھا۔ احسن، واٹ ہیپنڈ؟ اگر ہماری انگیجمنٹ ہو جائے تو کیا پرابلم ہے؟ شانزا نے احسن کے ساتھ ابھی منگنے کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، وہ ایک آزاد سوچ کے مالک تھے۔ ایسے میں شانزا کی بات انہیں معیوب نہ لگی، لیکن احسن کو سخت اعتراض ہوا۔ شانزا، اٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل، سو پلیز اس ٹاپک کو یہیں کلوز کرو۔ احسن ماتھے پہ بل ڈالے غصہ ضبط کرتے بولا۔ شانزا کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ احسن، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ڈیم آئی لو یو۔ وہ دھیمے سے بولتی اس کی کلائی تھام گئی۔ احسن نے اس کا ہاتھ اپنی کلائی سے ہٹایا۔ دین دیٹس یور پرابلم، احسن نے ابرو چڑھاتے کہا، اور اب کی بار مطمئن انداز میں ہاتھ پاکٹس میں تھے، نظریں اپنی منظور نظر پہ تھیں۔ تو دل و دماغ کیسے پرسکون نہ ہوتا۔ اس کی نظروں کی سیدھ میں شانزا نے دیکھا تو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی۔ کیا تم کسی اور سے پیار؟ پوچھتے ہوئے اس کا دل رویا تھا۔ پیار؟ احسن اس کی جانب مڑا۔ پیار شاید بہت چھوٹا لفظ ہے شانزا، میں تو عشق کی منزلیں بھی طے کر چکا ہوں۔ اب بس انتظار ہے کب عشق مسیحا دل بنے۔ جذب کے عالم میں کہتا وہ اسٹیج کی سیڑھیاں اترتا ملائکہ کی جانب بڑھا۔ شانزا نے آنکھوں میں آنسو لیے یہ منظر دیکھا تھا جب احسن نے ملائکہ سے کچھ کہا اور اس نے رخ پھیرا۔ ایسے میں احسن نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی۔ بے اختیار شانزا اپنی کلائی دیکھنے لگی۔ احسن نے ملائکہ کو کلائی سے تھامے باہر کی جانب قدم بڑھائے اور ملائکہ اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا تو حرم کو صوفے پہ اپنے بستر ٹھیک کرتے دیکھ ٹھٹکا۔ حرم، بستر پہ سو، دھیرے سے نرم لہجے میں کہتا۔ خود آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ضرورت نہیں، اس کا انداز لٹ مارنے والا تھا۔ زاویار نے ایک بھرپور نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، یا زاویار کو لگ رہی تھی۔ صوفے پہ ٹکتے وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اس کا 6واں مہینہ چل رہا تھا اور اسے ایسا لگتا تھا جیسے بس اس کی جان نکلنے والی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زاویار سے نہ بحث کر رہی تھی، نہ ہمت تھی اس میں۔ خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑتی، وہ سب سوچیں دماغ سے نکال چکی تھی اور صوفے پہ لیٹتی آنکھیں موند گئی۔ ابھی 1 منٹ ہی گزرا تھا اسے لیٹے ہوئے کہ حرم کو لگا وہ ہوا میں ہے۔ ڈر کے جھٹ سے آنکھیں کھولیں تو خود کو زاویار کی باہوں میں پایا، جو اسے بستر پہ دھیرے سے لٹاتا اب اس کا سر تکیے پہ رکھ رہا تھا۔ جب بحث کرنے کا ارادہ ترک کر ہی دیا ہے تو سب باتیں اچھی بیوی کی طرح مان لیا کرو۔ دھیرے سے اس کے چہرے کے قریب چہرہ لے جاتے
وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا اسے ساکت کر گیا۔ اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر ثبت کی تو وہ آنکھیں مودتی اس لمس کو اپنی روح میں اترتا محسوس کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، البتہ آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ کتنا انتظار کیا تھا اس ایک لمس کو واپس پانے کے لیے، لیکن کتنی بڑی سزا دے گیا تھا یہ شخص۔ لیکن آج بھی لوٹا تو صرف اپنی اولاد کا سن کے حرم کا دل پھر سے بدگماں ہوا۔ اے لٹل پیری، کچھ بھی نیگیٹو مت سوچنا۔ زاویار وقار بیگ نے دل سے تمہیں چاہا ہے اور اپنی آخری سانس تک تمہیں چاہتا رہے گا۔ اس دن جو بھی بول کے گیا وہ سب جھوٹ تھا، بس تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ دھوکہ دینا تو آسان ہوتا ہے، جب کوئی ہمیں دھوکہ دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کیسے یقین کر لیں کہ اس دن وہ جھوٹ تھا یا آج جھوٹ ہے؟ حرم نے آنکھیں کھولتے دکھ سے پوچھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو کس کا عکس دکھائی دیتا ہے، زاویار نے محبت پاش انداز میں کہا۔ آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں، حرم نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ وہ اس کے اوپر جھکا، اس کے گلابی لبوں کو ہلتے دیکھ خود پہ کڑے ضبط کے پہرے لگائے ہوئے تھا۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، دھیرے سے کہتے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھا، اور دل کی دھڑکن صرف تمہارا نام لے رہی ہے، اسے محسوس کرو۔ جذب کے عالم میں کہتا وہ اپنی آنکھیں بھی بند کر گیا۔ حرم اس کے وجیح چہرے کو دیکھتی اپنے دل کی دھڑکنوں کو اس کے دل کے دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ حرم نے گہرا سانس بھرا اور وہیں زاویار اس کے لبوں پہ جھکتا اپنے شکنجے میں لے گیا۔ 6 ماہ کی تشنگی کو وہ کم ہوتا محسوس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ سانسوں کو جل تھل کرتا وہ ذرا کا ذرا پیچھے ہٹا تو حرم گہرے سانس بھرتی رہ گئی۔ مجھے معافی مانگنا نہیں آتی جان، لیکن پھر بھی اتنا کہوں گا دیٹ آئی لو یو ٹل مائی لاسٹ بریتھ۔ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے وہ دل سے بولا، قسم کھائیں کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے اب۔ دھیرے سے زاویار کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھتے وہ اسے جھرجھری دلا گئی۔ نفی میں سر ہلاتا اسے کمر میں ہاتھ ڈالے اٹھا کے بیڈ گراؤنڈ سے تکیا لگا کے بٹھا گیا۔ نہیں جاؤں گا، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، لیکن اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کبھی میرے پاؤں کی زنجیر نہیں، میرا حوصلہ اور ہمت بننا۔ حرم، میری طاقت بننا، میری کمزوری نہیں۔ زاویار نے اسے اب کی بار سمجھاتے ہوئے مان بھرے لہجے میں کہا تو وہ اسبات میں سر ہلاتی آنسوؤں کے ساتھ مسکرا دی۔ جب محبت عشق کی منزلیں طے کرنے لگے تب معافی کا لفظ بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور آج وہ دونوں واقعی ایک دوسرے کو دل سے اپناتے اپنا من صاف کر گئے تھے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، ملائکہ نے اپنی کلائی غصے سے چھڑائی۔ احسن اس کی کلائی تھامے اسے پارکنگ ایریا میں لے آیا تھا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ جب ملائکہ نے اپنی کلائی اسے چھڑائی تو وہ اس کی جانب پلٹا۔ ملائکہ، میرے ساتھ چلو، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اور ہٹے میرے راستے سے۔ دل پہ پتھر رکھتے ہوئے ملائکہ نے کہتے ہوئے ایک طرف سے ہو کر نکلنا چاہا تو احسن اسے زبردستی باسوں سے تھامے ہوئے گاڑی کے ساتھ لگا گیا۔ پلیز ملی، اب بس کر دو، اور کتنا امتحان لوگی میرا؟ احسن بے بسی سے بولا۔ کیسا امتحان احسن؟ آپ نے تو کوئی امتحان دیا ہی نہیں۔ امتحان تو سارے آپ نے میرے لیے چھوڑ دیے، لیکن اب میں مزید کوئی امتحان نہیں دینا چاہتی، اس لیے تو کیا تم میرے بغیر جینا سیکھ گئی ہو؟ احسن نے بہت مان سے پوچھا۔ ملائکہ کی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پہ بہنے لگے۔ یہ جینا موت سے بھی بدتر ہے احسن، جس میں ہم ساتھ نہیں، لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ جب جب آپ کو دیکھتی ہوں مجھے اپنے بابا یاد آتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے بابا کے لیے کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اور میں اپنے راستے الگ کر لیں۔ ایک درد رقم تھا ملائکہ کے لہجے میں جسے احسن نے اپنے دل پہ محسوس کیا، اور جھٹ سے پیچھے ہٹا۔ مجھے لگا ان 6 ماہ میں شاید تمہارا دل موم ہو گیا ہو اور تم مجھے معاف کر سکو، لیکن نہیں، تم آج بھی اس پہلے ہی قدم پہ کھڑی ہو جہاں سے نہ تم آگے بڑھنا چاہ رہی ہو نہ پیچھے ہٹنا چاہتی ہو۔ تو ٹھیک ہے، اب دعا کرو کہ میری شکل تمہیں اللہ کبھی نہ دکھائے۔ کرب سے کہتے ہوئے احسن جھٹ سے پلٹا۔ وہ اپنی نم آنکھیں اس کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ ملائکہ کا دل چاہا کہ فوراً آگے بڑھ کر احسن کا ہاتھ تھام لے، لیکن اس کے قدموں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اور ہاں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے تمہیں اپنا چہرہ کبھی نہیں دکھاؤں گا، لیکن میں اللہ سے دعا ضرور کروں گا کہ وہ تم سے مجھے چھین لے تاکہ تم میرے رشتے سے اور میرے عشق سے آزاد ہو جاؤ۔ احسن نے گردن موڑ کر اذیت بھرے لہجے میں کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ملائکہ نے ایک سسکاری بھری
اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اپنا ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے وہ اپنا سینہ مسل رہی تھی۔ اچانک سے اس کا سانس بند ہونے لگا۔ وہیں بیٹھتی وہ سینے پہ ہاتھ رکھتی اپنا سانس بند ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ احسن اسے چاہیے تھا، وہ ہر حال میں اسے چاہیے تھا۔ خود سے لڑ لڑ کے وہ تھک چکی تھی۔ اسے اب اپنے اصل میں واپس جانا تھا، اور اس کا اصل ہی اسے چھوڑ گیا تھا۔ وہ بھلے جتنا مرضی اس سے دور ہوتی، لڑتی جھگڑتی، لیکن وہ کیسے دور چلا جاتا ہے ہر بار بار بار۔ کیسا دل ہے اس کا، پتھر کا بنا تھا شاید۔ ملائکہ دکھ سے سوچتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ اس کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ سانس کو جتنا کھینچنے کی کوشش کرتی، سانس تھمنے لگتا۔ اسی پل احسن نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے اٹھایا اور کھڑا کیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ ملائکہ کو لگا اسے نئی روح مل گئی ہو۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ گہری سانس بھر رہی تھی کہ اس کی سانسوں کو ناہموار ہوتا محسوس کرتا۔ احسن اس کے اندر اپنی سانسوں کو اڈیل گیا۔ محبت کے ان لمحوں میں ملائکہ پگھلتی چلی گئی۔ اس کی گرفت احسن کے کندھوں پہ سخت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سانسوں کو اڈیلتے اب اسے نارمل لگی، تو انہی جذبات کی رو میں بہک کے وہ اس کی سانسوں کو چرانے لگا۔ ایک پل کو ملائکہ کو تھمنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کی نازک حالت پہ رحم کھاتے وہ پیچھے ہوتا، ایک بار پھر اسے سینے میں بھینچ گیا۔ دونوں آنکھیں مودے گہرے سانس لیتے ایک دوسرے کے قرب کے متلاشی تھے۔ احسن تو ملائکہ سے بات کرتے غلطی سے اپنا موبائل یہاں گرا گیا تھا، جسے وہ واپس لینے آیا تھا، لیکن اس کی نظر زمین پہ گاڑی کے پاس بیٹھی ملائکہ پہ جا ٹھہری۔ ایک پل کی دیری کیے بنا وہ اس کے قریب آیا تھا۔ اب کیسی ہو؟ گاڑی میں بٹھاتے اسے پانی کی بوتل تھمائی، جسے ملائکہ نے 2 گھونٹ بھرے تھے۔ احسن کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی۔ پانی پیتے ہی وہ سر سیٹ سے ٹکا گئی۔ احسن اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا، جہاں پہنچتے ہی وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ تڑخی تھی۔ کیونکہ اب تم یہیں رہو گی میرے پاس، احسن نے پر اعتمادی سے کہا اور گاڑی سے نیچے اترا۔ مجھے واپس جانا ہے احسن، پلیز۔ وہ گاڑی سے نیچے اترتے کچھ سخت کچھ نرم لہجے میں بولی کہ احسن اس کی بات انسنی کرتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ احسن کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے مجھے۔ اس نے ہاتھ پاؤں چلائے، لیکن سب بے سود رہا۔ کمرے میں لے جاتے وہ لاک کھولتا، پاؤں سے ہی دروازے کو پیچھے واپس بند کر گیا۔ ملائکہ کو اس کے ارادے ٹھیک نہ لگے۔ اس کا سارا خون چہرے پہ آ کے جمع ہو گیا۔ دل کی دھڑکن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ احسن پلیز، وہ منمنائی، جبکہ احسن نے بنا اس کی کسی بات کی پرواہ کیے اس کے بہت قریب ہوتے اسے جھجکنے پہ مجبور کر گیا۔ پلیز احسن دور ہوں، وہ لرزتے وجود کے ساتھ لرزتی آواز میں بولی۔ دور جانے کے لیے نہیں نکاح کیا تھا۔ احسن نے اس کی گردن میں منہ چھپایا کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ تصحیح کی، سمجھو رخصتی آج ہی ہو گئی ہے۔ اس کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستا چھوٹی موٹی جسارتیں شروع کر چکا تھا۔ ملائکہ نے بولنا چاہا کہ اسی لمحے وہ اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ اب وہ مزید کوئی مزاحمت نہ کر پائی۔ احسن کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں، جبکہ وہ اس کی قربت میں اپنا آپ گم ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ احسن، ملائکہ خمار آلود لہجے میں بولتے وہ ملائکہ کے اندر سپارک سا پیدا کر گیا۔ پلیز، اس نے احسن کو پیچھے کرنا چاہا تو احسن نے اس کی کلائیوں کو دھیرے سے ہاتھ میں تھامتے چوما تھا۔ میں جانتا ہوں تم آج بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، بس اس وقت کو نہیں بھول سکتی۔ میں کبھی تمہیں بھولنے کا کہوں گا بھی نہیں۔ بے شک ساری زندگی معاف نہ کرنا، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے خود سے دور نہ کرنا۔ نہیں رہ پاؤں گا، مر جاؤں گا۔ ملائکہ نے تڑپ کے احسن کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ وہ رو دی۔ احسن نے اس کی آنکھوں کو دھیرے سے چوما تو وہ آنسو روکتی احسن کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کی خود سپردگی نے احسن کو اندر تک سرشار کر دیا۔ آج 6 ماہ بعد وہ ملی تو دل پہ پہرے نہ بٹھا سکا۔ اللہ نے راہ ہموار کی تو وہ بھی اپنی شریک حیات کی جانب قدم بڑھا گیا اور آخرکار اسے منا ہی لیا۔ مما، آپ ایک بار پھر سوچ لیں۔ زاویار نے سعیدہ بیگم کو وقار بیگ کی جانب سے دل صاف کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں اسد صاحب اور جویریہ نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ملائکہ اور احسن نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ اس فیصلے کا انہوں نے زاویار سمیت خیر مقدم کیا، لیکن ازمیر ان کے دل کے بہت قریب تھا۔ اس کی خاطر وہ واپس وقار صاحب کی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی تھیں۔
ورنہ ان کا دل آج بھی وقار بیگ کے لیے ہی دھڑکتا تھا جسے انہوں نے سب سے چھپایا ہوا تھا۔ سو چکی ہوں زاوی، مجھے بس اس بات کی خوشی ہے کہ تم اور حرم ایک ساتھ ہو اور ملائکہ اور احسن نے ایک دوسرے کو اپنا لیا۔ میں بہت خوش آپ دونوں کے لیے، سیدہ بیگم آسودگی سے بولی۔ تبھی اسد صاحب اور جویریہ بیگ کے ساتھ وقار بیگ اندر داخل ہوئے۔ آج بھی وہ اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کی وجہ سے سیدہ بیگم کے دل کو دھڑکا گئے۔ انہی کے ساتھ ازمیر بھی اندر داخل ہوا۔ سیدہ بیگم نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ ایسے نہ دیکھیں مما، ہم آپ کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ مجھے وقار انکل بابا کے روپ میں نئے بابا مل رہے ہیں، تو آپ ان سے مجھے محروم نہ رکھیں، جبکہ اب یہ میرے گہرے دوست بھی ہیں۔ ازمیر کے منہ سے وہ سب سنتے سیدہ کو غصہ آنے لگا۔ کچھ شرم لحاظ ہے آپ لوگوں میں؟ سیدہ بیگم کی بات پہ سبھی کے چہرے بیک وقت سنجیدہ ہوئے۔ آپ سب تو مسٹر شاویز کی ڈیتھ کو اس طرح فراموش کر چکے ہیں جیسے وہ اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ ان کا لہجہ رند گیا۔ آپ سب تو ایک طرف میر، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، انہوں نے دکھ سے کہا۔ مما شٹ اپ، میر کے بولنے پہ وہ اسے ہاتھ اٹھاتے چپ کرا گئی تھی۔ ایک شکوہ کی نظر وقار پہ ڈالی جو انہیں بنا پلک جھپکے دیکھ رہے تھے۔ سیدہ بیگم وہاں مزید نہ رک سکی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مما، زاویار کو ان کی فکر ہوئی۔ وقار بیگ نے اسد صاحب کو مخاطب کیا۔ نکاح خواہ کا بندوبست کرو، سخت لہجے میں حکم صادر کیا۔ لیکن سیدہ آپی اعتراض کرنا چاہا۔ اسے میں سنبھال لوں گا، کہتے ہی وہ ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ کافی وقت گزر گیا، دونوں میں سے کوئی باہر نہیں آیا تھا، لیکن اسد صاحب مولوی صاحب کو بلوا چکے تھے۔ اب دل سے سبھی ایک دعا مانگ رہے تھے کہ سیدہ بیگم راضی ہو جائیں، اور تبھی دروازہ کھلا اور وقار بیگ کے ساتھ سیدہ بیگم کو نیچے آتا دیکھا گیا۔ وقار بیگ کے چہرے کی مسکراہٹ نے انہیں سب سمجھا دیا تھا۔ سبھی نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا اور کچھ ہی دیر میں سیدہ بیگم اپنے تمام جملہ حقوق ایک بار پھر وقار کے نام لگا چکی تھیں۔ اس نکاح میں ملائکہ اور احسن نے آن لائن شرکت کی تھی۔ وہ دونوں ان کی خوشی میں خوش تھے۔ سیدہ بیگم سر جھکائے دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالنے کی بمشکل کوشش میں ہلکان ہو رہی تھیں۔ رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ نو اٹس ناٹ فیئر انکل۔ اوپس بابا، میر نے وقار کی بات پہ اعتراض کیا۔ رخصت آپ کو ہو کے آنا ہے، یہی طے ہوا تھا ہمارے بیچ۔ ازمیر نے بھانڈا پھوڑا تو سبھی نے وقار بیگ کو حیرت سے دیکھا جو ماتھے کو مسلتے سب کو مسکرانے پہ مجبور کر گئے۔ حرم زاویار کے سنگ کھڑی ان لمحوں کو جی رہی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی ایک مکمل فیملی کی، اور آج اس کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ زاویار نے اس کے چہرے پہ خوشی کے جگمگاتے رنگ دیکھ لیے تھے۔ آگے بڑھ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ حرم بھی دل سے مسکراہٹ دی تھی۔ عشق مسیحا دل آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ناول کو محبت پیار دینے کا بہت بہت شکریہ۔